अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने कैसी दिलेरी दिखाई, अस्पताल में क्या इलाज मुमकिन है, बनी गाला मुंतकिल करने की कोशिश या ये कोई साजिश है। गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौजियों की मौत, सवाबी में तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट और वहाँ पे क्या हुआ, मौलाना साहब के हवाले से। साहिब बसंत का पहला नतीजा सामने आ चुका है और बलूचिस्तान में खौफनाक तबाही किस नौयत की हुई है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को और फेसबुक को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आज की अफसोसनाक खबर, मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो इससे कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों में वो रहे। एक कश्मीर के हवाले से बड़ा नाम था। उनके तमाम चाहने वालों से, उनके ख़ानदान से, उनके दोस्त अहबाब से हम गोरखधंधा टीम की जानिब से तज़ीयत का इजहार करते हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी आखिरी मंजिलें जो हैं वो आसान करे। वहीं पे साहिबो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज़ का दूसरा मैच था। पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करते हुए 2 मैचों में कामयाबी हासिल कर ली और आज बड़े बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने बेहतरीन मुकाबला किया, सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर ली। अब T20 वर्ल्ड कप जो है उससे थोड़े दिन पहले ही ऐसी कामयाबी का मिलना बहुत अहम बात है। इसके अलावा अगले एपिसोड में मैं कश्मीरियों के लिए बता दूं कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली इलाका तहसील चढ़ोई यूनियन कौंसल यकीनन ब्रटला है और वहाँ का एक गांव है। वहाँ 3 भाइयों में से एक का कत्ल हुआ, 2 ने ख़ुदकुशी क्यों कर ली, इसके ऊपर मैं एक अलग से मुफस्सल प्रोग्राम करूँगा। ये जो कश्मीर के देखने वाले लोग हैं उसको बागौर सुनिएगा कि क्यों ऐसे हालात पैदा हुए कि माँ बाप के 3 बच्चे जो थे वो सारे के सारे 3 ही उनके बेटे थे, वो दुनिया से चले गए। सवाबी के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट थी। सोहेल अफरीदी साहब पश्तो में ख़िताब कर रहे थे। वहाँ पे बहुत बड़ा आवाम का जमे गफ़ीर था, बहुत सारी चीज़ें हुई। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, अडयाला जेल, कहीं से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तमाम लोगों ने हमें ठुकरा दिया, जुटला दिया। ये लोग किसी के जो हैं वो ज़ेर साया हैं, किसी की कैद में हैं। तो बड़ी तादाद में लोग जो थे वो वहाँ पे शामिल थे और जमा थे। और सोहेल अफरीदी साहब ने पश्तो में जो ख़िताब किया उसकी बाकी चीज़ें, चूँकि पश्तो मेरी ज़ुबान नहीं है, मैं समझ तो ना सका, लेकिन जहाँ ये अच्छी बात है, स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है, अपने कायद की आज़ादी के लिए तहरीक चला रहे हैं, चीज़ें सारी हो रही हैं। वहाँ इमरान खान की दिलेरी की भी बात करेंगे। और सवाबी में आज ख़िताब के दौरान मेलू मेलू के नारे लगाए गए। सोहेल अफरीदी साहब ने कान इस तरफ किए, ठीक है, यहाँ तक बात अच्छी थी। फिर उसके बाद डीज़ल कहा गया। साहिबो ये बात बड़ी बुरी है और ये तुरा इम्तियाज़ जो है इसको बदलना पड़ेगा। किसी को भी डीज़ल और किसी को योदी एजेंट कहने की जो रवायात थी ये ख़त्म हो चुकी हैं और सोहेल अफरीदी साहब का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह के नारों से अपने लोगों को इज्तनाब करवाएं। और ये किसी सूरत पाकिस्तान की सियासत के अंदर सियासतदानों को आपस में किसी सूरत नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना है तो पिंडी वालों से लड़ो, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ो, जो तमाम बुराइयों की फसाद की जड़ है, जिसने आपके लीडर को जेल के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तो लिहाजा अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ों को किसी और के ऊपर मत सर्व कीजिए। नो डाउट कि मौलाना साहब ने मुनाफिकत से काम लेते हुए ना कभी आइन के साथ खड़े हुए, ना जमहूरियत के साथ खड़े हुए, ना धांधली के ऊपर बोले, ना कुछ और किया, बल्कि उल्टा 26वीं आईनी तरमीम करवाई, 27वीं भी उसी की रोशनी में हुई और आगे 28वीं तरमीम भी हो जाएगी। लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, ये कभी भी उनके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इमरान खान साहब ने कैसी दिलेरी दिखाई। साहिबो बेशक फैमिली को नहीं बताया गया, मिलने नहीं दिया जा रहा, बीमारी के हवाले से उनको अपडेट करना बेहद ज़रूरी था। लेकिन वहीं पे इमरान खान साहब की दिलेरी ये है, बकौल नजम सेठी साहब की और दीगर लोगों के, कि कोई और साबिक़ वज़ीर आज़म, कोई पॉलिटिशियन, कोई इंसान अगर होता तो वो कभी भी इन लोगों के कहने के ऊपर, जिन्होंने उनको कैद में रखा है, वो अस्पताल जाने के लिए राज़ी ना होते। वो कहते पहले फैमिली को बुलाओ, उनको इन्फॉर्म करो, मैं उसके बाद जाऊंगा। दूसरी बात, इस खातिर वो एक्सेप्ट ना करता कि मुझे मार देंगे, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या पता बीमारी का बहाना बता रहे हैं और होगा कुछ और। खान साहब को अल्लाह के ऊपर भरोसा है, मौत से वो डरते नहीं हैं, तो लिहाजा वो चले गए। तो ये भी उनकी एक दिलेरी है। इससे बड़ी दिलेरी ये है साहिबों कि लोग उन्हें छोड़ के चले गए, गोलियां उनको मारी गई, सारी चीज़ें हुई, गोलियां लगी, वो मुल्क से बाहर नहीं गए। आज तक गोलियां लगने के वाक़े से लेके अब तक वहीं पे हैं।
صاحب 5 سال ان کا یہ جو ہے بیٹے لنڈن میں ہیں، ان کی سابق اہلیہ یہاں پہ ہیں جو آج بھی ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. جب وہ وزیر اعظم تھے تو ایک دفعہ بھی غیر ضروری طور کے اوپر یا ضروری طور کے اوپر بھی وہ لنڈن میں انہوں نے دورہ نہیں کیا. کبھی انہوں نے قومی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں بنے. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑی دلیری ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ اسپتال میں چلے گی، اور وہ اسپتال صاحب جہاں پہ اس بیماری کا علاج ہی ممکن نہیں ہے. وادی تیرہ کے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے بیماری آ گئی. بیماری کو وجہ بنا کے اب اڈیالہ جیل سے بنی گلہ منتقلی کی باتیں ہو رہی ہیں. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ 8 فروری کو احتجاج نہ ہو. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو ریلیز کر دیں، عمران خان کو بنی گلہ بھیج دیں، عمران خان کو گھر بھیج دیں، زمان پارک بھیج دیں، اس کو سب جیل بھی قرار نہ دیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے. اس کے باوجود اس ظلم کے اوپر بولنا ہے، ظلم کے خلاف بولنا ہے، ان ظالموں کے خلاف بولنا ہے. بصورت دیگر یہ آپ کو کبھی بھی لوگ جو ہیں وہ توجہ نہیں دیں گے، اور خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. تو اپنا نشانہ صحیح رکھیے اور اسی کے اوپر فوکس رکھیے، آگے بڑھیے، تاکہ اس ملک کے اندر جس جماعت کا نام تحریک انصاف عمران خان صاحب نے رکھا تھا اور انصاف کا اصول چاہتے تھے، آج خود ان کو انصاف چاہیے. اب آپ عمران خان کو بھی انصاف دیں گے، دلوائیں گے، اور اپنے آپ کو بھی انصاف دلوائیں گے، کیونکہ یہ نظام تو آپ کے سامنے ننگا اور گنجا ہو کے بالکل گھوم رہا ہے. یہاں سب کو علم ہے کہ یہاں یہ کسی کے ویل وشر نہیں ہے، انہیں اپنے مفادات کی اصول کی خاطر لڑنا ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو دیگر لوگ ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اسی شدت کے ساتھ اس کے حل کے لیے کوشش کرنی ہے. غزہ کے اندر پاکستانی فوجیوں کی موت کا معاملہ، اور اس سلسلے میں جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں، بڑے پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہاں پہ سرنگ کے اندر پاکستانی فوجی جو ہیں ان کی موت واقع ہو چکی. میں کہہ دیتا ہوں وہ شہید ہو گئے. اب پہلی تو بات ہے کہ غزہ کے اندر جانا نہیں چاہیے تھا، پیس بورڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. بن گئے تھے تو ابھی ٹرمز کنڈیشن طے ہونی تھی کہ کیا کرنا ہے. اس کے باوجود یہ جاوید ہاشمی صاحب کی خبر کو میں وجہ بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، اور ایویڈنس سرنگ کے اندر سے اور کسی جگہ سے آ بھی کیسے سکتے ہیں. کیا یہ جو سعودیہ میں پہلے سے ہماری فوج تھی، خانہ کعبہ اور باقی سعودیہ کے جو مقامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ رکھوالی کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے، کیا وہی فوجی آپ نے غزہ بھیجتی ہیں؟ کیا واقعہ ہی سرنگ کے اندر پاکستانی فوجی جو ہیں ان کی کوئی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہے یا ان کی موت ہو چکی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب آج پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے؟ جاوید ہاشمی کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہے؟ ان کو اٹھا کیوں نہیں رہے گھر سے؟ نقاب پوش اور ویگو ڈالے لے جا کے ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ حملہ آور کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو یہ خبریں کیوں پھیل رہی ہیں؟ یہ ذمہ داری ہماری کم اور پاک فوج کے ترجمان ڈی جی ایس پی آر کی، آئی ایس پی آر کی زیادہ ہے. اگر یہ عمل ہو چکا ہے، آپ نے فوجی بھیج دیے ہیں اور وہاں پہ ان کی موت بھی ہو چکی ہے، کیوں ہوا اور اس کے بارے میں قوم کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ وہاں غزہ میں پاکستانی فوجی جو ہیں وہ نہ صرف پہنچ چکے ہیں بلکہ ان میں سے بعض دنیا سے چلے گئے ہیں. کوئی سرنگ تھی، اس میں دھماکہ ہوا، چیزیں ہوئی اور یہ سارے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں. تو اس کے حوالے سے پاکستان فوج کے ترجمان جو ہیں ان کو کلیئرٹی کے ساتھ خفیہ میٹنگ کر کے نہیں، صحافیوں کو بلا کے بند کمرے کی بریفنگ نہیں، بند کمرے کے فیصلے نہیں. آئیں آپ روزانہ پریس کانفرنس سہیل افریدی کے خلاف کر سکتے ہیں، چیف منسٹر نہ بننے کے اوپر کر سکتے ہیں، انہیں منشیات فروش کہہ سکتے ہیں، آپ اس کی کہہ سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، عمران خان کے خلاف تنقید کر سکتے ہیں. تو اس معاملے کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے جب یہ رومرز اور یہ کہانی اور یہ قصے اور یہ حقیقت جو سامنے آ رہی ہے؟ تو ان کو بولنا چاہیے، اس کے اوپر بولنا پڑے گا. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ فوجی ہمارے بھائی ہیں نا، یہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے خامد ہیں، کسی کا کوئی اور رشتہ ہے. تو کیوں یہ وہاں پہ گئے اور کیا واقعہ ہوا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بیل مجھے مار، آپ دشمن کے گھر خود چلے جائیں، آؤ ہمیں مارو، ہمیں پھینٹا لگاؤ. تو اس سرنگ کے اندر کیا کام ہو رہا تھا؟ کیوں وہاں پہ گئے تھے؟ کس نے بھیجے تھے؟ یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے. ہماری فوج ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارا ملک ہے. تو یہ غزہ کے اندر جا کے شہادت کیوں دیں؟ کیا انہوں نے فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے گئے تھے؟ جس پیس بورڈ کا آپ حصہ بنے ہیں اور اس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہوگا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اور نیتن یاہو اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ان سے ڈالر لیں یا نہ لیں، جس مرضی کے لیے لڑیں، وہ کس کے لیے کام کریں گے؟ میں اکثر یہ سوال اٹھاتا ہوں، یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس کے اوپر وضاحت دینی چاہیے. صاحب بسنت کا جو ہے پہلا
نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ لاہور میں بسنت سے پہلے ہی گلے پر ڈور پھرنے کے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ جومتا کے علاقے میں گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی ہو گیا ہے۔ نوجوان فیصل موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، پر ڈور پھرنے سے زخمی ہوا۔ زخمی نوجوانوں کو گردن پر 14 ٹانکے لگے ہیں۔ دنیا نیوز کی خبر ہے۔ صاحبو، یہ عمران خان 8 فروری کو یا تحریک تحفظ آئین پاکستان یا تحریک انصاف نہ کہتی کہ ہم نے پہیہ جام اور ہڑتال کرنی ہے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج کرنا ہے، یہ بسنت ہی نہ مناتے، یہ 8 فروری ہی کو بسنت نہ رکھتے، تو یہ اتنے سالوں کے بعد، یقیناً 2007 کے بعد باضابطہ طور کے اوپر بسنت منائی جا رہی ہے، تو اس میں جو جانے جائیں گی ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بول جائیں گٹر کا واقعہ، حکومت نے کیا کیا، عمران خان کی بیماری، سارے حالات، تو یہ خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ ڈوریں گلے میں پڑ رہی ہیں، اور ایسی بسنت ہے کہ جس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے کہ آپ آزادی سے بسنت نہیں منا سکتے۔ جو ملک 1947 میں آزاد ہوا، جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ بسنت بھی، خوشی بھی آزادی سے نہ منا سکیں، تو وہ خوشی کیا، وہ بسنت کیا، وہ آزادی کیا؟ تو لہٰذا اس ملک کو ایک مرتبہ پھر سے آزادی چاہیے، اپنوں سے چاہیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے۔ وہ کون لے گا، کیسے لے گا، یہ ہم دیکھیں گے۔ اور خیبر پختونخوا قومی جرگہ اور عمران خان، بڑا سیاسی ادارات کے زیر اہتمام خیبر قومی جرگے کے دوران بد نظمی، ایک مقرر نے عمران خان کے خلاف بات کی تو جرگے کے شرکا اٹھ کھڑے ہوئے اور مقرر کو عمران خان کے خلاف بات کرنے سے روک دیا گیا۔ دیکھیں نا، اس میں ہر جگہ پہ سازشی موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں تنقید ہونی چاہیے، جائز تنقید ہونی چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی سننا چاہیے، جو کہ آپ بھی تو دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ غدار ہیں، اور پاکستان کے اندر اور مسلمانوں میں غداری تو خون کے اندر رچی بسی ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو یہ بات بھی انہی کے فائدے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ صحیح بات کرنے والے کو، جرگہ بلانے والے کو اسی کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ گندے انڈے ہر جگہ پہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہوتا کیا ہے۔ بہت ساری خبریں ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال بڑی نازک ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، خوفناک قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے 12 مقامات پر حملے ناکام بناتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے کارروائی میں 37 دہشت گردوں کو کہتے ہیں جہنم وصل کر دیا۔ سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان دھرتی اور عوام کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کی یہ خبر ہے، ایکسپریس نیوز نے خبر دی ہے۔ اور وہیں پہ اختر مینگل صاحب جو ہیں، انہوں نے محسن نقوی وزیر داخلہ سے سوال اٹھایا ہے کہ کیوں بلوچستان کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے دہشت گردی آ چکی ہے، اس دہشت گردی کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور علاقے کو مکمل طور پر داخلے کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ میڈیا کے تمام ادارے خاموش ہیں۔ میری زندگی میں میں نے کبھی بھی ایسی خطرناک ترین صورتحال نہیں دیکھی۔ کیا وزیر داخلہ واضح کر سکتے ہیں کہ ایس ایچ او کہاں ہے، پولیس کہاں ہے؟ اختر مینگل صاحب نے جو ہے یہ سوال اٹھایا ہے، تو کیا کوئی ان کو جواب دے گا؟ کیا کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ ہینا پرویز بٹ کے کارنامے کس نوعیت کے ہیں صاحب؟ وہ کہتے ہیں نہلے پہ دہلا۔ ان لڑکیوں کو نا ڈراموں کے اندر، سٹیج ڈراموں کے اندر، فلموں میں ایکٹنگ کے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ پولیس کسی خطرناک مجرم کو گرفتار کرے تو اس کا بھی چہرہ بلر کر کے فوٹو شیئر کرتی ہے۔ مریم نواز کی چہیتی ہینا پرویز بٹ زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون کے گھر کیمرہ مینوں کی فوج لے کر جاتی ہے اور اس خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دیتی ہے۔ یہ صورتحال ہے صاحب، ہر بات کے اندر تشہیر ہے، اور وہاں پہ تشہیر پلس تشہیر ہے۔ کیا مریم نواز ہینا پرویز بٹ سے استعفے مانگیں گی یا استعفیٰ مانگے گی؟ یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی سوابی آمد اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا قافلہ سوابی اسماعیلیہ انٹرچینج پہنچ گیا ہے اور کارکنان کی جانب سے استقبال ہوا ہے۔ سہیل افریدی آج اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں سوابی میں موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، وہاں پہ نعرے بھی لگے، میلو کا نعرہ بھی لگا، ڈیزل بھی کہا گیا۔ میں اس کے اوپر شروع میں بات کر چکا ہوں، لیکن ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنا فوکس جو ہے وہ ایک ہی بات کے اوپر رکھیے، باصورت دیگر لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں گے، اور سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رواداری پیدا کرتے ہیں، راستے ہموار کرتے ہیں تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ بہتری آ سکے۔ آپ میلو اور ڈیزل کے نعرے مت لگائیے۔ جج مجوکا کی اصلیت کھل کے سامنے آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جج افضل مجوکا صاحب کے سامنے جب ایڈوکیٹ ریاست علی آزاد نے کہا ایمان اور ہادی علی چٹھا سرنڈر کرنے کے کیس کی پیروی کو تیار ہیں، آپ ان کو عدالت آنے تک گرفتاری سے روک دیں، انہوں نے انکار کیا۔ میں ضمانت خارج کر چکا، اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتا۔
پھر وقت بدلا، 24 جنوری کو اپنے ہی فیصلے کے اہم گراؤنڈ میں سے ایک خاص حصہ 27 جنوری کو یعنی 3 دن بعد ان کو نکالنا پڑا، اس کے اندر سے وہ چیز نکالنا پڑی۔ تو یہ جج، یہ لوگ، یہ وکیل، یہ سارے لوگ، میں نے اس دن ایک شعر بھی پڑھا تھا، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی جسٹس سسٹم نہیں ہے، آوے کا آوا جو ہے وہ صاحب وہ بگڑ چکا ہے۔ میں دوسرے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے بات کروں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔